बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ें। चलिए ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ नहीं लिया था ये वाला बाब। बाबू माजा फी फजली सौमी यौमी अरफा बिसनदी मुत्तसिलिम मिन हाँ, ये वाला पढ़ना है। बाबू माजा फी जी जी, पढ़ेंगे कराहियति सौमी यौमी अरफा बि अरफा बिसनदी मुत्तसिलिम ये मिन वाला। इलल इमाम अल हाफिज अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा अस-सौरती तिर्मिज़ी रहमहुल्लाहु तआला قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن أولية قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة فأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي نسخة شابش. الشيخ فؤاد عبد الباقي والشيخ شعيب بن الأرناؤوط زيادة بعد قوله ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه. शाबाश जी। ये बाब है, बाबू माजाफी करायती सौम यौम आरफा बे आरफा के आरफा का रोजा रखना अराफात में, इसकी करायत। यानी वैसे तो 9 जिलहज का रोजा रखना इसकी बड़ी फजीलत है, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया, लेकिन अराफात में यानी जो हाजी है उनके लिए रोजे की कराहत है, इस पर बाब बांध रहे कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफ्तारा इफ्तार किया अराफात में, व अरसलत इली उम्मुल फज़ल बिलमन, तो हज़रत उम्मुल फज़ल ने उनकी तरफ दूध भेजा, फशरिबा, उन्होंने पिया, तो इसे मालूम है उनका रोज़ा नहीं था। वो फिल बाब अन अबी हुरैरा व इब्न उमर व उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न अब्बास हदीसन हसनुन सहीहुन। अब आगे वो फरमाते वक़द रुया इब्न इब्न उमर, हज़रत इब्न अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि हजज तो मैंने हज किया था नबी अलैहि सलाम के साथ, फलम यसुमु, तो आपने रोज़ा नहीं रखा यानी अरफात वाले दिन का। वमा अबी बकर, हज़रत अबू बकर के साथ आपने भी नहीं रखा। व उमर फलम यसुम, हज़रत उमर ने भी नहीं रखा। कि अमल इसी पर है अक्सर आले इल्म क्या कि इफ्तार मुस्तहब है अरफात में। क्यों? लियतक़व्वा बिही रजल अला दुआ, ताकि आदमी को दुआ की ताकत मिले, क्योंकि उस दिन दुआ करनी है। तो जब इंसान का रोज़ा होगा तो दुआ करने की भी और अल्लाह ताला से मांगने की भी, जिक्र अज़कार या दुआएं पढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। वक़्त साम बाज़ आले इल्म ने अरफात में यौम अरफा का रोज़ा रखा है, और कुछ सहाबा से भी मरवी है। जैसे हज़रत आयशा के बारे में आता है कि वो रोज़ा रखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तो ये लोग रखा करते थे। तो आगे वो कि हज़रत इब्न उमर से अरफात वाले दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैंने नबी अलैहि सलाम के साथ रोज़ा रखा, हज किया, फलम यसुम, आपने नहीं रखा। वमा अबी बकर फलम यसुम, उमर फलम यसुम, उस्मान फलम यसुम, हज़रत उस्मान ने भी नहीं रखा। व अना ला असूम वला आमरु भी, यानी वो फरमाते हैं न मैं भी रोज़ा नहीं रखता, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं,
ولا آمر بھی، میں حکم بھی نہیں کرتا کہ روزہ رکھو، ولا انہا، نہ میں منع کرتا ہوں، نہ میں حکم کرتا ہوں، نہ میں منع کرتا ہوں، نہ میں خود بالا نہیں رکھتا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، اور ابو نجی کا نام ہے یسار، اور انہوں نے ابن عمر سے سنا ہے، اور یہ حدیث ان ابن نجی ان ابی ان رجل ان ابن عمر، یعنی اس میں ایک رجل کا واسطہ بھی ہے۔ تو آگے انہوں نے ایک اور وہ بتا دیا کہ اس میں وما عثمان کا بھی اضافہ ہے۔ اب دیکھو اس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے کیوں نہیں رکھا، اور ایون نبی علیہ السلام نے بھی، تو نبی علیہ السلام نے تو شاید اس وجہ سے نہیں رکھا ہوگا تاکہ یہ سنت نہ بن جائے۔ باقی خلفائے راشدین نے اس لیے نہیں رکھا کہ وہ اس وقت خلفاء تھے، تو ان کے نا کام بہت ہوتے تھے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ گویا کہ ان کو یہ موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ روزہ رکھے۔ جبکہ باقی عام لوگ جس کو اگر طاقت ہو تو وہ رکھ لے، اور جس کو طاقت نہ ہو تو پھر وہ گویا کہ وہ نہ رکھے، گویا کہ اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا اختیار ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے کراہت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کراہت سے مراد یہاں ہے کہ ناپسندیدگی ہے، یعنی کہ اگر آدمی باقی عبادات جو عرفات کے دن کی مقصود عبادت ہے دعا، اگر اس کی طاقت ہے پھر روزہ رکھ لے، اور اگر طاقت نہیں ہے اور عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے حج بہت مشکل عبادت ہے، انسان بہت تھکا ہوتا ہے، تو پھر وہ نہ رکھے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الزبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي ومحمد بن سيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس رضي الله عنه والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن أمه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول أحمد وإسحاق. آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی الحث علی صیام علی صوم یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کی ترغیب دینا یا اس پر ابارنا۔ تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ، انی احتسب، مجھے امید ہے اللہ سے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اس سے ایک پچھلے سال کے گناہ، یعنی ایک سال کے جو گزر چکا ہے اس سال کے گناہ کا کفارہ بنے گا، یعنی ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ بنتا ہے عاشورہ کا روزہ۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں وہ فی الباب، اس موضوع میں حضرت علی، محمد ابن سیفی، سلمت ابن الاقوع، ہند ابن اسماء، حضرت ابن عباس، ربیع بنت معاوض بن افراء، عبد الرحمن بن سلم خزائی، انمی عبداللہ بن زبیر، ان سب رضی اللہ عنہم سے احادیث ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی انہ حث علی صوم یوم عاشورہ، کہ آپ نے عاشورہ کے دن کے روزے کی ترغیب دی ہے۔ اب امام ترمذی اس پر ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ لا نعلم فی شیء من الروایات، کہ باقی روایات میں ہمیں یہ جملہ معلوم نہیں ہے، یعنی یہ جملہ منقول نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشورہ کفارہ سنہ، کہ وہ پورے سال کے کفارہ ہو، سوائے حدیث ابی قتادہ میں، یعنی اور فضائل تو ہیں عاشورہ کے دن کے،
لیکن یہ والا جملہ نہیں ہے. وہ بھی حدیث ابی قتادہ یقول احمد و اسحاق، تو گویا کہ احمد و اسحاق بھی اسی حدیث کے مطابق اس عاشورہ کے دن کو مستحب سمجھتے ہیں. دیکھو عاشورہ کے بارے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اگرچہ شوافی وغیرہ تھوڑا سا اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال احناف اس کے قائل ہے اور باقاعدہ اس کے بارے میں وہ گویا کہ اس کو ثابت کرتے ہیں. اب فرضیت تو ختم ہو گئی تو استحباب اب بھی باقی ہے، تو گویا کہ اس کا روزہ بالاتفاق مستحب ہے. اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے کسی روزے کی وہ عاشورہ کے دن کی. جی آگے اس پر ابواب آ رہے ہیں عاشورہ کے دن کے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، اس پر 2-3 مزید باب آ رہے ہیں. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة سامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من راغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. جی یہ باب ہے، باب ماجا فی رخصتی فی ترک صوم یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزہ چھوڑنے کی رخصت. تو ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کان عاشورہ، عاشورہ وہ دن تھا تصوم قریش، کہ قریش بھی اس کا روزہ رکھتے تھے زمانہ جاہلیت میں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور نبی علیہ السلام بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سامو، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا. وہ امر الناس بصیامی، تو پھر اس کے روزے کا حکم بھی دیا. فلما افترض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، کان رمضان هو الفریضہ، تو رمضان ہی پھر فرض ٹھہر گیا. وترک عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ پھر چھوڑ دیا گیا. فمن شاء صام، جو چاہے تو اس کا روزہ رکھے، ومن شاء ترک، اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے. انہیں مطلب یہ کہ اب لازم نہیں ہے، تو لہذا استحباب کے درجے میں اب بھی باقی ہے. وہ فی الباب عن ابن مسعود وقیس ابن سعد وجابر ابن سمورہ و ابن عمر و معاویہ رضی اللہ عنہ. قال ابو عیسیٰ والعمل على هذا، عمل اسی پر ہے اہل علم کی حدیث عائشہ پر، اور یہ حدیث ہے صحیح ہے. لا يرون، کہ وہ نہیں سمجھتے عاشورہ کے روزے کو واجباً واجب، الا من رغب فی صیامی، مگر وہ جس کو شوق ہو اس کا روزہ رکھنے کا. لما ذکر فی من الفضل، کیونکہ بہرحال اس کے روزے کے بارے کی فضیلت مذکور ہے. تو اس کی فضیلت چونکہ حدیث میں آئی ہے تو استحباب کے درجے پر ہے، لیکن بہرحال اس کو گویا کہ اس کی فرضیت یا جو اس کی تاکید تھی کہ نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ تم روزہ رکھا کرو رمضان کے فرضیت سے پہلے، اب وہ تاکید ختم ہو گئی. جی آگے ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھنا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے یا ہو رہا ہوگا یا ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو جائے کہ جب ایک چیز منسوخ ہو جاتی ہے وہ تو پھر شریعت کا حصہ ہی نہیں رہتی، تو پھر عاشورہ کا روزہ تو منسوخ ہو گیا رمضان کے روزے سے، تو پھر اس کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی آسانی کے لیے. یعنی اصل میں اگر عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہوتا نا اور رمضان کا روزہ بھی فرض ہے تو پھر ایک سال میں 2 مرتبہ فرض عبادت مشکل ہوتی. تو گویا کہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی تخفیف کے لیے. تو جو حکم تخفیف کے لیے ختم ہوتا ہے نا، اس میں اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کا استحباب رہتا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی استحباب رہے گا. اور ظاہر استحباب احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کی فضیلت بھی آ رہی ہے احادیث میں، تو اس طرح سے. جی آگے
باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. وبه قال حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا بكي عن حاجم بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. شاباش. یہ باب ہے کہ عاشورہ کس دن ہوگا، عاشورہ کس دن ہوگا. دیکھو ویسے یہ بات ذہن میں رکھنا، عاشورہ عشر سے، تو عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن، تو عاشورہ تو ہے 10ویں دن کو کہتے ہیں، لیکن اس کا روزہ کب سے سٹارٹ کریں گے، دراصل یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو حضرت حکم بن عارج کہتے ہیں کہ انتہائی تو کہ میں جو ہے نا میں پہنچا حضرت ابن عباس کے پاس، وہ متوسد الرداء، اور وہ اپنے چادر سے انہوں نے ایک تکیہ بنایا ہوا تھا فی زمزم، زمزم کے پاس. فقلت، میں نے کہا اخبرنی عن یوم عاشورہ، عاشورہ کے بارے میں بتا دے، ایو یوم اصوم، کس دن میں اس کا روزہ رکھوں. آپ نے فرمایا اذا رأیت ہلال المحرم، جب آپ محرم کا چاند دیکھیں، فعدد، تو گننا شروع کرو، ثم اسبع من یوم التاسع صائما، جب آپ گننا شروع کرو تو 9ویں دن آپ روزہ رکھو، وہ کہ 9 محرم کو روزہ رکھو. قال قلت، میں نے کہا ہکذا کان یصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں ایسے ہی رکھتے تھے. اور دوسری بھی حضرت ابن عباس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا عاشورہ کے روزے کا یوم العاشر 10ویں دن. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. اب آگے کہتے ہیں وقد اختلف اہل العلم، علم کا اختلاف ہے عاشورہ والے دن میں، تو بعض کہتے ہیں یہ 9واں دن ہے، بعض کہتے ہیں یہ عاشر دن ہے، 10واں دن ہے. اور حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ تم تاسع والعاشر دونوں رکھو، 9 اور 10 دونوں کو رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور یہی شافی احمد اسحاق کا قول ہے. دیکھو یہاں دو باتیں الگ الگ ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کس دن کو کہا جاتا ہے، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ عاشورہ 10ویں دن کو کہا جاتا ہے، کہ عاشورہ کا مطلب ہی 10 محرم ہے، اور جو جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے وہ 10 محرم کو ہی ہوئے ہیں، تو گویا کہ اصل فضیلت تو 10 محرم کی ہے. اب یہ بحث کیوں چھڑی ہے کہ 9 محرم کو روزہ رکھو؟ تو دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس میں پچھلی حدیث کی طرف بھی اشارہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو جس طرح آپ مکے میں رکھا کرتے تھے تو مدینہ میں بھی رکھتے تھے، لیکن ایک سال یہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہود بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہود اسی لیے رکھتے تھے کیونکہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو وہ بطور شکر کے اس کا روزہ رکھتے تھے. تو اب آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہود کی مشابہت سے بچا کرتے تھے، تو آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ اگلے محرم سے، یہ آپ علیہ السلام کا آخری محرم تھا، آپ نے فرمایا کہ اگلے محرم سے ہم نے 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھا کریں گے، یعنی عاشورہ کا تو ہم رکھیں گے ہی، 9 محرم کا ساتھ رکھا کریں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. یہود 1 دن کا رکھیں گے، ہم 2 دن کا رکھیں گے. لیکن اگلے سال نبی علیہ السلام کو موقع نہیں ملا، آپ ربیع الاول میں فوت ہو گئے، تو گئے کہ یعنی ظاہر محرم کے فوراً بعد پھر آپ فوت ہو گئے، تو گئے کہ اگلے سال محرم آیا ہی نہیں. اب حضرت ابن عباس جو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایسے ہی رکھا کرتے تھے، مطلب ہے نبی علیہ السلام کی ایسی خواہش تھی یا آپ ایسے ہی حکم کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اب علماء نے یہ بات لکھی ہے
کہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے آپ محرم میں 2 دن روزہ رکھیں گے، یا 9-10 یا 10-11، لہذا 9 بھی اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ 9 کا بھی اس لیے کہا گیا تاکہ 10 کے ساتھ یہ جوڑی بنا لے، تو 10 کے ساتھ جوڑا جو ہے نا وہ 11 کا بھی بن جاتا ہے، تو لہذا یا تو 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ اگرچہ احادیث میں 9 کا زیادہ ذکر ہے تو بہتر ہے 9-10 کا رکھیں۔ لیکن ایک اور بحث آج کل کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ یہود کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو کیا آج کل کے یہود رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر آج کل کے یہود عاشورہ کا روزہ ہی نہیں رکھتے تو پھر ان سے ظاہر مشابہت نہیں ہوگی، پھر صرف 10 کا رکھ سکتے ہیں، اور اگر آج کل کے یہود بھی رکھتے ہیں پھر ان سے بچنے کے لیے 9-10 کا یا 10-11 کا گویا کہ رکھا کریں گے۔ اور علماء کی تقریباً یہی قول ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ شافعی احمد اسحاق کا، کہ 2 روزے رکھیں گے محرم کے، تو گویا کہ اصل تو محرم کا 1 روزہ ہے، یعنی عاشورہ کے دن کا، دوسرا روزہ صرف یہود کی مخالفت کی بنیاد پر ہے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت جو ہے نا وہ گویا کہ نہ ہو۔ باقی اس میں ایک اور بات، بعض احادیث میں شاید بخاری وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوگی، یا شاید کسی جگہ یہاں بھی آئی تھی یا آ جائے گی، کہ بعض احادیث میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی بارے میں حکم نہیں ہوتا تھا نا، تو آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ وہ خاص طور پر یہ حدیثیں اس موقع پر آتی ہیں جب آپ علیہ السلام نا، یہ کتاب اللباس میں زیادہ آتی ہے، جب آپ سر میں مانگ نکالا کرتے تھے نا، تو مانگ نکالنے کے 2-3 طریقے تھے، تو آپ اس موقع پر مشرکین کے بجائے نا اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بات میں نا ایک حکم ہے، اس میں مشرکین کا بھی ایک طریقہ ہے، اہل کتاب کا بھی ایک طریقہ ہے، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کو چوز کرتے تھے، کہ وہ پھر بھی ظاہر مشرکین کی طرح مشرک نہیں ہے، ایک آسمانی مذہب ہے، لیکن جس میں حکم آ جاتا تھا، خود شریعت کا ایک حکم آ جاتا تھا، پھر اس میں جو ہے نا وہ ان کی مشابہت سے پھر بچا کرتے تھے، حکم کو ڈیزائن ایسا کیا جاتا تھا کہ وہ یہود کے ساتھ سملر نہ لگے، کیونکہ پھر جو ہے نا ایک قسم کا تاکہ وہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو گویا کہ وہ والی جو بات تھی، وہ جب یہود اور اہل کتاب کا، اہل کتاب اور مشرکین کا جب ٹکراؤ ہوتا تھا، پھر آپ یہود کو ترجیح دیتے تھے، تو یہاں تو مشرکین کا ٹکراؤ نہیں تھا، یا مشرکین بھی تو رکھا کرتے تھے، لیکن یہاں تو خود شریعت میں بھی حکم آ گیا کہ رکھو، تو اب یہاں شریعت کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، ادھر یہود بھی رکھتے ہیں، تو گویا کہ دونوں ایک سملر ہو گئے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر آپ نے 9 محرم کے روزے کا بھی فرمایا۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، ایکسکیوز می سر، میں نے پہلے جی بھی پوچھا تو شاید آواز نہیں گئی میری۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم سے رکھا، تو مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ وہ کوئی خاص دن تھا ان کا؟ اصل میں نا یہ ابراہیمی، نہیں یہ اصل میں نا یہ ابراہیمی ادیان کی جو آثار تھے نا وہ مشرکین میں بھی تھے، تو بنی اسرائیل بھی تو ابراہیمی دین ہے نا، تو دراصل اس میں یہ نا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن کی نا بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ابراہیمی، گویا کہ وہ چیز ان میں بھی محفوظ تھی، کیونکہ وہ مشرکین مکہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا، تو وہ بنی اسرائیل سے سملر ہی تھے، تو لہٰذا وہ ابراہیمی دین کی کچھ چیزیں ان میں باقی تھی، جس میں اس روزے کا حکم بھی تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہود کا نا، یعنی مشرکین مکہ کا اصل دین ابراہیمی تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہاں آباد ہوئے تھے نا، تو ان کا اصل ابراہیمی دین تھا، تو اس لیے وہ ابراہیمی دین میں اس کا روزہ تھا، تو انہی کے آثار اس میں بھی تھے، جس طرح وہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، تو یہ چیز بھی اسی طرح ہے۔ جی باب ما جاء آگے۔ في صيام العشر باب ما جاء في صيام العشر وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. کابش ورواه الأحوز عن جی منصور آگے۔ عن إبراهيم
عن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر فيه عن الأسود وقد اختلفوا على منصور في الحديث ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. शाबाश। ये बाब है बाबू माजा फी सियाम अशर, 10 दिन के रोजे रखने। अशर से मुराद है यहाँ अशरा ज़िलहज्जा, ज़ुलहज्जा के 10 दिनों के रोजे की फजीलत है। तो हजरत आयशा फरमाती है कि हमारा आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन फिला शरीकत, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को 10 दिनों में रोजा रखते नहीं देखा, यानी ज़ुलहज्जा के 10 दिनों में रोजा रखते नहीं देखा। और काल अबू इसहाक़ कज़ा गैर वाहिद अनिल आमश अन इब्राहिम अनिल अस्वद अन आयशा। आगे वो थोड़ा सा इसकी सनद पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे रावियों ने आमश से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने असवद से, उन्होंने हजरत आयशा से, और सौरी वगैरह ने इस हदीस को मंसूर उन्होंने इब्राहिम से डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से, यानी वो असवद और आयशा का जिक्र नहीं करते कि नबी अलैहिस्सलाम लम युरा साइमन, कि आपको नहीं देखा गया रोजा रखने की हालत में 10 ज़िलहज्जा में, यानी अशरा ज़िलहज्जा में। और अहवस ने इसको मंसूर से, इब्राहिम से, अन आयशा से, उसमें असवद का जिक्र नहीं है। तो भाई कि इसके अब सनदें 2-3 हो गई। जो ऊपर वाली सनद है वो तो मुकम्मल है, आमश, इब्राहिम, असवद, आयशा। जो आमश के बाकी शागिर्द है अबू माविया और हन्नाद के अलावा, वो आमश अन इब्राहिम नहीं, आमश वाले शागिर्द तो सारे उसको मौसूलन जिक्र करते हैं, लेकिन सुफियान सोरी उसको जिक्र कर रहे हैं अन मंसूर अन इब्राहिम, वो असवद और आयशा दोनों को गिरा देते हैं। जबकि अबुल अहवस जो है वो इब्राहिम का जिक्र करते हैं और अन आयशा, इसमें वो असवद का जिक्र नहीं करते। तो इस तरह से 3 सनदें हो गई। तो वह कि इख्तलाफ हो गया मंसूर पर इस हदीस में, लेकिन कहते हैं आमश की रिवायत ज्यादा सही है, वह अवसलु इस्नादन, और उसकी सनद ज्यादा मुत्तसिल है, यानी वो उसको आखिर तक पहुंचा देते हैं। असवद का भी जिक्र करते हैं, हजरत आयशा का भी जिक्र करते हैं। अब इमाम तिरमिजी जो है ना अपनी इस, चूंकि आमश की रिवायत ज्यादा सही है, इसके बारे में एक तरजीही कौल पेश कर रहे कि मैंने अबू बकर मोहम्मद बिन अब्बान से सुना, वो कहते मैंने वकी से सुना। वो कह रहे थे आमश जो है वो इब्राहिम बिन मंसूर की सनदों को ज्यादा याद रखने वाले थे। तो वह के चूंकि आमश इसकी सनद में ज्यादा यानी उसके हाफिज थे, तो इसलिए आमश की सनद को क्या होगी, तरजीह होगी। जी। अब ये बात कि आप अलैहिस्सलाम ने 10 दिनों का रोजा नहीं रखा, आप अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत बताई, अगले बाब में आएगी। तो अब बाज लोग कहते हैं कि हो सकता है हजरत आयशा को इत्तला ना हुई हो, हजरत आयशा को इत्तला ना हुई हो इसलिए। तो बाज लोग इस तरह से उसकी तावील करते हैं, लेकिन बहरहाल यानी हजरत आयशा की इल्म में नहीं आई होगी, या फिर हो सकता है हजरत आयशा किसी खास साल के बारे में बात कर रहे हो, वरना तो इनकी बड़ी फजीलत है, आगे उस पर हदीसें भी आ रही है। तो अगला बाब आप देखें, पढ़े। باب ما جاء في العمل في أيام العشر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي إمران البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله ابن عمرو وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن باسل عن نهاس
ابن فهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن باسل عن النهاس، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيء من هذا. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، کہ ان عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں جو عمل مروی ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، نہیں ہے عمل صالح والے دنوں میں سے فیہن ان دنوں میں احب الی اللہ کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہو من ہذی الایام العشر ان 10 دنوں سے. یعنی جتنے دنوں میں بھی انسان عمل صالح کرتا ہے نا، تو ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ مطلب ہے. فقال انہوں نے کہا اللہ کا رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، نہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی. نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، نہ اللہ کے راستے میں جہاد، مگر یہ کہ ایک آدمی نکلے بنفسی اپنی جان کو لے کر، ومالی اور مال کو بھی لے کر، فلم یرجع وہ پھر نہ لوٹے کچھ بھی، یعنی وہ مال بھی اس کا وہاں قربان ہو جائے، یعنی اس کا گھوڑا ہے اس کو مارا جائے اور خود بھی وہ مارا جائے، پھر تو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غریب صحیح. اب آگے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ما من ایام، نہیں ہے کوئی ایسے دن احب الی اللہ کہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو، ان یتعبد له فیہا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بنسبت، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں میں عبادت بہت زیادہ محبوب ہے. پھر آگے فرمایا کہ یاد لو برابر ہے سیام کل یوم منا، ہر دن کا روزہ سیام سنہ 1 سال کے برابر، وقیام کل لیلۃ منا اور ہر رات کی کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اب قال ابو عیسیٰ حدیث غریب لا نعرف من حدیث مسعود بن واصل عن النحاس. اب اس میں وہ امام بخاری سے اس کے سند کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں وسالت محمد، میں نے امام بخاری رحم اللہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، فلم یعرف من غیر هذا الوجه مثل هذا، انہوں نے اس طرح کی کوئی اور طرق ان کو معلوم نہیں تھا، یعنی انہوں نے کہا اس طرح سے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس طرح سے پوری سند ہو. پھر سند کیسے؟ وہ کہتے ہیں مروی ہے قتادہ سے، وہ سعید ابن مسیب سے، وہ عن نبی علیہ السلام. وہ کہ سعید بن مسیب جو حضرت ابو ہریرہ کا واسطہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے اوپر والی سند میں، تو فرماتے اس میں غرابت ہے، یعنی یہ گویا کہ مجھے اور سند سے نہیں ملا. یہ حدیث جو ہے نا مرسل زیادہ صحیح ہے، یعنی اس میں یہ واسطہ ویسے کسی راوی کا اضافہ ہے، واسطہ ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے مرسل شیء من ھذا، وہ اس میں سے اس کو بطور مرسل روایت کر رہے ہیں، مسند یعنی مکمل سند کے ساتھ اس کو روایت نہیں کر رہے. تو دیکھو عشرہ ذی الحجہ جو ہے ظاہر اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور قرآن پاک میں جو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ مراد ہے. باقی اس میں روزے کا بھی ذکر ہے، باقی آپ علیہ السلام نے نہیں رکھا، تو وہ حدیث اس میں تو ایک تو مرسل بھی ہے، اس حدیث کی سند میں بھی مسئلہ تھا، یا پھر ہو سکتا ہے حضرت عائشہ کسی خاص عشرہ ذی الحجہ کی بات کر رہی ہو یا اپنے علم کی بنیاد پر بات کر رہی ہو، تو لہٰذا اس کو وہ کہ زیادہ پسند نہیں کیا گیا، لیکن اس کی کیونکہ فضیلت کی احادیث جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جی آگے أبو ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد
عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن يكون 6 أيام من أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال أبو عيسى وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله من قبل حفظه. قال حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عند صيام 6 أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. وقد استحب قوم صيام 6 من شوال لهذا. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ماجا فی صیام ستتی ایام من شوال کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے کے رکھے، ثم اتبعوا بست من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، فذالک صیام الدہر، تو یہ پورا زمانہ روزہ رکھنا ہے. دیکھو ایک اور بات ذہن میں رکھنے، صیام الدہر ہمیشہ روزہ رکھنا. صیام الدہر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ روزہ رکھنا یا پورے سال روزے رکھنا. پورے سال ظاہر ہے اس میں عید کے 5 دن چھوڑ کر نا، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کے جو 4 دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر باقی دنوں میں روزہ رکھنا، یہ صیام الدہر اس کو کہتے ہیں. اب پورا سال روزہ رکھنا، اس کی نا احادیث میں مختلف شکلیں آئی ہیں. دیکھو پورا سال روزہ رکھنا یعنی مسلسل روزہ رکھنا، ہر دن روزہ رکھنا، اس کو تو احادیث میں سراتن منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آدمی پورا سال روزہ رکھ نہیں سکتا نا، جتنا بھی طاقتور ہوگا کبھی نہ کبھی تو کمزور ہو جائے گا نا. تو 1 سال رکھ لے گا، 2 سال رکھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 1 سال بھی بہت بڑا ہے کہ آدمی روزہ رکھے. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی پورا سال روزہ رکھے گا نا بھی، تو اس میں اس کی روٹین گویا کہ چینج ہو گئی، اس نے اپنے کھانے کی عادت بدل دی. وہ اب رات کو کھا لیتا ہے 4 بجے اور پھر مغرب کے بعد کھا لیتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں پھر اس کی عادت جب بن ہی جائے گی تو یہ ایسے ہی جس طرح اس نے کھانے کی روٹین چینج کر لی، تو وہ جو عبادت والا ایک امتیاز ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ ہر دن ایسے کھانا کھائے گا. تو اصل تو شریعت عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے نا، تو اس لیے وہ پھر عبادت مشکل بھی ہوتی ہے اور اس کا امتیاز بھی رہتا ہے. تو جب وہ سارا سال ہی اسی طرح ہی کھانا کھائے گا تو روزے کی بجائے زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کھانے کی شفٹنگ ہے، کھانے کے شیڈول تبدیل کر دیا. اس لیے اب احادیث میں صیام الدہر کی نا مختلف صورتیں آ رہی ہیں. ایک صورت یہ کہ 1 دن روزہ رکھا جائے 1 دن چھوڑ دیا جائے، یہ بھی صیام الدہر ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کافی مشکل ہے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح سے نہیں کر سکتا تو پھر اس کی کچھ صورتیں ایسی آئی ہے کہ آدمی نا ہر مہینے میں 3 روزے رکھے،
کیونکہ شریعت میں ایک عبادت 10 کے برابر ہے نا. تو جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو ہر مہینے کا روزہ ہوتا جائے گا، اور رمضان کا تو ویسے بھی پورا روزہ ہے تو یہ ہو جائے گا. یا پھر وہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے. اب شوال کے 6 روزے کیسے پورے سال کے برابر ہے؟ وہ اس طرح سے کہ رمضان کا مہینہ اس نے رکھ لیا نا، تو ایک مہینہ تو 10 مہینوں کے برابر ہو گیا نا. تو گویا کہ 10 مہینوں کا روزہ تو ہو گیا. 2 مہینوں کے روزے رہ گئے تو اس میں شوال کے 6 روزے ہیں، تو 3 دن ایک مہینہ، 3 دن دوسرا مہینہ. تو اس طرح سے گویا کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ رکھنا یہ صیام الدہر کی ایک تفسیر گویا کہ ایک صورت ہے. تو اس میں بھی گویا کہ پورا زمانہ جو ہے نا وہ روزہ رکھنا آ جاتا ہے. تو آگے وہ فرماتے ہیں وہ فی الباب عن جابر و ابی ہریرہ و ثوبان رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ، تو امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ایوب حدیث حسن صحیح. اور ایک قوم نے شوال کے 6 روزے کو مستحب سمجھا اس حدیث کی وجہ سے. وقال ابن المبارک، ابن مبارک فرماتے ہیں وہ حسن، یہ اچھا ہے، یعنی یہ حسن ہے، مستحب ہے، جیسے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. اور ابن مبارک فرماتے ہیں وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيث ہے، اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ اس شوال کے 6 روزوں کا ذکر ہے. وَيُلَاقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ، کہتے ملایا جائے گا اس روزے کو رمضان کے ساتھ، یعنی جیسے ہی شوال شروع ہو جائے تو ایک دن عید کا چھوڑ کر تو بس فوراً ہی کوشش کرے اس کو شروع کرے. لیکن ابن مبارک نے یہ اختیار کیا ہے کہ 6 روزے اول شہر میں رکھے تو زیادہ اچھا ہے. اور ابن مبارک سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر 6 روزے شوال میں رکھے متفرقاً الگ الگ دنوں میں تو بھی جائز ہے. اصل میں شوال کے 6 روزوں کا ذکر ہے، تو 6 روزے گویا کہ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے درمیان میں بھی، آخر میں بھی. اور قال ابو عیسیٰ وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمرو بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبہ عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعید هذا الحديث. وہ کہ اس کی 2 سندیں اور بیان کر دی. اور سعد بن سعید یہ یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں، اور بعض اہل الحدیث نے یعنی بعض محدثین نے سعد بن سعید میں ان کے حافظے کے قبیل سے اس میں کلام کیا ہے. دیکھو ہمارے زمانے قریب کے بزرگوں میں سے مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، وہ شوال کے 6 روزوں کے بہت زیادہ منکر تھے، اور وہ کہتے تھے شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ دراصل غالباً امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی کراہت کا ایک قول منقول ہے، لیکن اس کی اپنی تعویلات ہے. دراصل بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے صریح احادیث میں آ رہے ہیں، وہ احادیث ضعیف ہی صحیح، اگرچہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف بھی نہیں کہا نا. آپ دیکھیں کہ امام ترمذی نے جو ابو ایوب رضی اللہ عنہ جیسے پہلی حدیث اس کو حسن صحیح کہا ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے. لیکن بہرحال امام صاحب کی طرف جو کراہت کا قول منقول ہے، ہو سکتا ہے ان تک وہ کہ پہنچا نہ ہو، تو اس لیے. اور ویسے بھی جو صلحاء کا عمل ہے وہ ان 6 روزے رکھنے کا ہے، تو اس لیے وہ مفتی ظفر علی صاحب کا یہ تفرد تھا، اور وہ بہت زیادہ اس میں تشدد کرتے تھے، اور اس پر رسائل بھی دیتے ہیں، تو بہت زیادہ تشدد کی گویا کی ضرورت نہیں ہے. جی آگے. باب ما جاء في صوم 3 من كل شهر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أن ألا أنام إلا على وتر وصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وفي نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط سام بدل. وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي أقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أن يزيد الرشكي قال سمعت معاذ معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قال نعم. قلت من أية كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشك هو يزيد الزبعي وهو يزيد القاسم وهو القسام، والرشك والقسام في لغة أهل البصرة. یہ ایک درمیان میں سے حدیث رہ گئی ہے، قال حدثنا حناد۔ یہ والی جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10 أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقی تو ہو گیا تھا نا؟ جی باقی ہو گئی۔ شابش۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی صوم 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں سے 3 دن روزے رکھنا۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3، نبی علیہ السلام نے مجھ سے 3 چیزوں کی گویا کہ مجھے وصیت کی تھی یا مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ انام الا علی وطر، کہ میں وطر پڑھ کے سویا کروں، بغیر وطر کے نہ سویا کروں۔ وصوم 3 ایام، یا 3 دن روزے رکھوں، من کل شہر، ہر مہینے کے۔ وان اصلی الضحیٰ، اور یہ کہ میں چاشت کی نماز پڑھا کروں۔ دوسری حدیث ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، نبی علیہ السلام فرمایا یا ابا ذر، اے حضرت ابو ذر، اذا صمت من الشہر، جب آپ روزے رکھو 3 دن، فصم 13 تو 13واں روزہ رکھو، و14 اور 14واں، و15 اور 15واں روزہ رکھو، یعنی 13، 14 اور 15۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ فی الباب عن ابی قتادہ و عبداللہ ابن عمر و قرۃ ابن یاس المزنی و عبداللہ ابن مسعود و ابی اقرب و ابن عباس و عائشہ و قتادہ بن منحال و عثمان بن عاص و جریر رضی اللہ عنہ۔ بہت زیادہ احادیث مروی ہیں ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کے بارے میں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی ذر حدیث حسن۔ اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ جس نے 3 روزے رکھے ہر مہینے کے، تو یہ بھی صام الدہر کی طرح ہے۔ تو یہ صام الدہر کسی طرح کہ ہر مہینہ 10 کے برابر ہے، تو وہ کہ ہر مہینے کے روزے رکھ رہا ہے۔ اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ من صام، جس نے روزے رکھے بالکل شہر، ہر مہینے میں سے 3، تو یہ بھی صیام الدہر ہے۔ تو اللہ نے اس کی تصدیق اس طرح سے اتاری کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو 1 نیکی لے کر آئے، فلہو 10 امثالہا، تو وہ 10 کے برابر ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ قال ابو عیسیٰ کے شعبہ نے اس حدیث کو ابی شمر سے، ابی طیاح سے، ابی عثمان سے، عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے محمود بن غیلان حدثنا ابو داود، وہ کہتے سمیت معاذ، وہ کہتے میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر، کیا نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے؟ قالت، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قلت من ایہ کان یصوم، یعنی کس تاریخ کو رکھتے تھے، یعنی ایہ کان یصوم کن دنوں میں رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان لا یبالی من ای صام، نبی علیہ السلام اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں رکھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کو رکھ لیتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح ویزید الرشق ویزید الزبی ویزید القاسم والقسام، اور رشق والقسام کی لغت اہل البصرہ، وہ گویا کہ قسام کہتے تھے۔ قسام دراصل ایک عہدہ ہوتا تھا جو چیزیں بانٹتا تھا، تو اس کو گویا کہ اہل بصرہ کی لغت میں وہ گویا کہ قسام کو کہا جاتا تھا۔ رشق کا یہ معنی ہے۔
باقی یہ بات ہے دیکھو، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، اس کو عام طور پر ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی جب چاند روشن ہو، تو اس کی کافی زیادہ احادیث ہے، تو اس پر بھی گویا کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس پر بھی عمل انسان کرے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ اگلا باب بھی پڑھ لے، آسان ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر جی۔ جی پڑھے۔ باب ما جاء في فضل الصوم وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزار البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم إلي وأنا أجزي به. والصوم جنة من النار والخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن هجرة وسلامة بن قيسر وبشير بن الخصاصية واسم بشير زحم بن معبد والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يزمع أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قال قتيبة وبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاءاللہ۔ جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی فضل الصوم، روزے کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام ان ربکم یقول، آپ کا رب فرماتے ہیں کہ کل حسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر نیکی 10 کے برابر ہے، الی 700 ضعف، 700 کے برابر، 700 گنا تک، والصوم لی، اور روزہ صرف میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دیکھو یہ جو جملہ ہے، میں نے اس جملے پہ کئی بیانات کیے، اس لیے اگر اس پر میں شروع ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کو پورا بیان ہو جائے گا۔ بس مختصراً یوں سمجھ لو کہ آپ یہ جو اس کے 2 جملے ہیں نا، الصوم لی، روزہ میرے لیے، میرے لیے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ہر عبادت اللہ کے لیے، تو محدثین کہتے ہیں کہ میرے لیے کا مطلب ہے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے نا، تو روزے میں کبھی ریا نہیں ہو سکتی۔ باقی ہر عبادت میں ریا ممکن ہے، روزے میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر آدمی ریاکاری کے لیے روزہ رکھنا چاہے نا، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا نا۔ مثلا میں ریاکاری کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ سب کے سامنے تو نہیں کھاؤں گا، جب کمرے میں چلا جاؤں گا تو پھر کھا لوں گا، پھر جب سب کے سامنے بیٹھوں گا تو نہیں کھاؤں گا، جب کمرے میں چلا جاؤں گا تو کھا لوں گا، تو کہ اس کا روزہ پھر نہ ہوا نا۔ اور جو اللہ کے لیے رکھنا چاہتا ہے وہ پھر ریاکاری کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کو تو تنہائی کے لمحات بھی ملتے ہیں نا، وہ کچن میں اکیلا ہوتا ہے، کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں وہ پیتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے روزہ یا تو آدمی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، رکھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ رکھے گا، نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ تو نہیں رکھ رہا، اس میں درمیان والا درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے، یعنی اس میں کسی اور کے لیے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ آدمی رکھے۔
دوسرا فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو ہر عبادت کا بدلہ تو خود اللہ دیتے ہیں، پھر یہاں کیا فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس کا اصل ترجمہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی محدثین لکھتے ہیں کہ کچھ عبادات ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ دے دے، لیکن جو روزہ ہے اس کا ایوارڈ یا اس کا بدلہ اللہ خود دے گا. یعنی خود ایک ایک بندے کو بلا کر اس کا جو بھی جزا اللہ ہوگی وہ دے گا. تو گویا کہ یہ بھی ایک ہانر کی بات ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے، یوں سمجھ لو اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، مراد یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ براہ راست وہ بدلہ دے دے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. جیسے ہم کسی وزیر اعظم سے، کسی صدر سے براہ راست کوئی ایوارڈ وصول کرے تو وہ بہت ہانر کی بات ہوگی. بعض حدیثوں میں یہ جملہ یوں آیا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں روزے کا بدل ہوں، میں روزے کا بدل ہوں. اللہ فرماتے ہیں یعنی روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرمایا اس کا بدلہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کا بدل ہوں. یعنی گویا کہ جو روزہ رکھے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، بس یہی اس کا بدلہ ہے. تو یہ بھی گویا کہ اس کی ہے. تو یہ بڑے عجیب و غریب جملہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. پھر فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے یہ دوزخ سے ڈھال ہے. بولا خلوف، اور فرمایا کہ جو منہ کی بدبو ہے روزہ دار إن جعل على عهدكم کہہ کر کے میرا روزہ ہے، اور ہم روزے میں لڑتے ہیں یہ کہہ کر کے میرا روزہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو حدیث میں تو آیا ہے کہ روزے کی وجہ سے مت لڑیں، اور ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ بھئی میرا روزہ ہے. سعودی آپ کی جبل آواز وسالب بریک ہو رہی ہے اب. کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ یہ یہیں سے والصوم جنۃ من النار، اسی صفحے سے. فرمایا والصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے یہ اب آ رہی ہے یا بھی بریک ہو رہی ہے؟ نہیں جی اب ٹھیک ہے. جی. فرمایا روزہ جو ہے یہ دوزخ میں سے ڈھال ہے. اور فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو یہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے. پھر آگے کیا فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی جاہل تمہارے ساتھ جہالت کا رویہ رکھے، یعنی تم سے لڑنا چاہے، وَهُوَ صَائِمٌ، جبکہ اس کا روزہ ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہم اس لیے لڑتے ہیں روزے میں کہ ہمارا روزہ ہے، جبکہ حدیث میں آیا کہ روزے کی وجہ سے نہیں لڑنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی. جی. وفی الباب عن معاذ بن جبل وسال بن سعد وکعب بن عجرہ وسلام بن قیصر وبشیر بن الخصاصیہ، اور بشیر کا نام ہے زحم بن محبت، اور خصاصیہ ان کی ماں. قال ابو عیسیٰ وحدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه. اور اگلی حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت ہے سال بن سعد سے کہ نبی علیہ فی الجنت باب، جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو ریان پکارا جاتا ہے، تو اس کے میں روزہ داروں کو بلایا جائے گا، تو جو اس میں سے روزہ رکھیں گے وہ داخل ہو جائیں گے، اور جو داخل ہو جائیں گے لم یظما ابدا، تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی ایک خاص دروازے سے جنت میں جنتیوں کو اندر داخل کیا جائے گا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب. اور آگے فرماتے کہ نبی علیہ السلام للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں ملے گی. فرحت حین یفطر، ایک وہ خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحت حین یلقى رب، اور ایک وہ خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، یعنی اس وقت جب وہ اپنے روزے کا ثواب دیکھے گا نا، تو اس وقت بھی اس کو بہت بڑی خوشی ملے گی. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی آ گیا. اتنا کافی آج؟ جی سر. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے کوئی سوال؟ چلے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.